द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 27th अमेंडमेंट से पहले ये कोर्ट कोर्ट हायरार्की ऑफ पाकिस्तान में सबसे टॉप पर आता था। मतलब ये पाकिस्तान के जितने भी और कोर्ट्स थे वो सब इसके सबॉर्डिनेट होते थे, इसके अंदर आते थे और ये सबसे हाईएस्ट कोर्ट कहलाता था। इसके डिसीजन सारे कोर्ट पर बाइंडिंग होते थे। लेकिन 27th अमेंडमेंट के बाद ये एक स्टेप डाउन हो गए और इसकी जगह पकड़ ली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने। अब ये इसके डिसीजन सब पर बाइंडिंग होंगे सिवाय फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के। आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि उस चेंजेस के साथ ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल डिस्कस करेंगे। इसके रिलेटेड प्रोविजंस जैसे कि हमें पता है कि जो हायर जुडिशरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका डायरेक्ट जिक्र आता है। तो जो जुडिशरी का पार्ट है, पार्ट 7 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उस पे आर्टिकल 176 और वर्ड्स 212 तक मुकम्मल जुडिशरी के आर्टिकल्स चलते हैं। तो उस पे जो आर्टिकल 176 से लेकर 191 तक हमारा सुप्रीम कोर्ट के बारे में कंटिन्यूसली बात चलती है और फिर उसके बाद 192 से ऑनवर्ड्स हाई कोर्ट्स के बारे में चलती है। आज हम इसी चीज़ को आर्टिकल वाइज वर्ड बाय वर्ड एक एक आर्टिकल को ब्रेक डाउन करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हो और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और मुकम्मल इन्हीं आर्टिकल्स के थ्रू हम ये समझेंगे कि क्या पावर्स है सुप्रीम कोर्ट की अब, और क्या उन पावर्स को क्या लिमिटेशंस है, और ओवरऑल इसके जजेस के बारे में कम्प्लीटली समझेंगे। तो यहाँ हम चलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 175 ये बताता है हमें कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के वो ये बताता है जनरली कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा पाकिस्तान में, और जो कि पाकिस्तान को मतलब कि सबसे हाईएस्ट कोर्ट होगा, और उसके अलावा जो है अदर हाई कोर्ट्स होंगे। और हाई कोर्ट्स की कोई मखसूस तादाद नहीं है, लेकिन जो अभी हाई कोर्ट्स है वो हमारे पास 5 ही है। और उसके अलावा अभी जो 27th अमेंडमेंट के ज़रिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट आया है, तो इसका भी जिक्र है कि अब ये हाईएस्ट कोर्ट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होगा। ये आर्टिकल 175 पे लिख दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 176 सुप्रीम कोर्ट का कहता है कि कितने जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो वो ये कहता है कि एक चीफ जस्टिस होगा और उसके अलावा अदर मेनी अदर जजेस होंगे। मतलब उनकी कोई एग्जैक्ट तादाद नहीं है, ये डिपेंड करता है कि बैकलॉग ऑफ केसेस कितना हो। मतलब कि ये उन पर ज़्यादा डिपेंड करता है। उसके बाद क्वालिफिकेशन आर्टिकल 177 में बताया गया है कि कौन सा बंदा क्वालिफाई करेगा एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पहली बात ये कि वो पाकिस्तानी होना चाहिए, उसकी नेशनलिटी। दूसरी चीज़ ये कि वो 5 ईयर्स एज अ जज रहा हो किसी भी हाई कोर्ट का, 5 ईयर्स एक्सपीरियंस। या अगर वो जज नहीं हो तो एज एन एडवोकेट वो 15 ईयर्स किसी भी हाई कोर्ट का जज, किसी भी हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हो। तो इसके अगर हम लोग एक एज बता दें कि अगर इनको मद्देनज़र रखते हुए तो कोई एक क्या एज रिक्वायरमेंट होगी, तो वो लगभग 40 to 45 ईयर्स, क्योंकि इन क्वालिफिकेशन को पूरा करने में इतनी एज हो ही जाती है। उसके बाद नॉमिनेशन कि कैसे इस तरीके इस क्राइटेरिया में तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन फिर उनमें से किन का नाम चुना जाएगा, किन को आगे प्रोसीड किया जाएगा उनके नामों को। तो इसके लिए हमारे पास है आर्टिकल 175A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें एक पार्लियामेंट्री चीफ जस्टिस के लिए 27th अमेंडमेंट के जरिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई जाएगी जिसमें सारे पार्लियामान के मेंबर्स होंगे। और उसके अलावा जो हमारे अदर जजेस हैं अदर देन चीफ जस्टिस, उनके लिए फिर एक जुडिशल कमीशन होगा। आर्टिकल 175A के अंदर ही बात डिस्कस की गई है कि जुडिशल कमीशन जो कि इन जजेस को फिर फर्दर इनके नाम रिकमेंड करके जुडिशल कमीशन के अंदर फिर सारे जो जुडिशरी के मेंबर्स होते हैं जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उसके अलावा जो अदर सीनियर जजेस और अटॉर्नी जनरल और ये लोग होते हैं। और उसके अलावा 27th अमेंडमेंट के जरिए 4 पार्लियामेंट्री लोग भी इसके अंदर बिठा दिए गए। तो ये लोग बैठकर जजेस के नामों को फाइनलाइज करेंगे। और फिर ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी से चीफ जस्टिस के नाम होंगे वो इस तरीके से होगा कि पहले ये होता था 27th अमेंडमेंट के से पहले कि एक सीनियर जो सबसे टॉप सीनियर जज होता था वही क्वालिफाई करता था। जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे टॉप सीनियर जज होता था वही क्वालिफाई करता था कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस के सीट के लिए। लेकिन अब ये ऐसा हो गया कि 3 द मोस्ट सीनियर जजेस जो होंगे उन सुप्रीम कोर्ट के उनको नाम जाएंगे पार्लियामेंट्री कमेटी में, और उनके नामों में फर्दर बहस मुबैसा और वोट्स होंगे। और फिर जाके वो प्रेसिडेंट, और जो उनमें से एक नाम लिया जाएगा तो उन पर फाइनलाइज प्रेसिडेंट करेगा विद द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर।
تو یہ چیف جسٹس کے لیے، اور جو جوڈیشل کمیشن میں جو نام وہ ریکمینڈ کرے گا، اور وہ نام پھر فردر پریزیڈنٹ کو بھیجے گا، اور پریزیڈنٹ پھر فائنلائز ان کو کیا کرے گا، سائن کرے گا، ان کو اپروو کرے گا۔ تو یہ ادر ججز کے لیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اب جب ان کے نام فائنلائز ہو گئے اور ان کے جب یہ لوگ مطلب اپوائنٹ ہو گئے ہیں، تو ایک فارمل سیریمنی ہوتی ہے جن میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں، لیتے ہیں، اوتھ لیتے ہیں آفس کا، کہ ہم مطلب اب انصاف کے ساتھ فیصلے کریں گے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک فارمل سیریمنی ہوتی ہے۔ آرٹیکل 175 کے اندر یہ ڈسکس ہوا ہے کہ چیف جسٹس کے لیے پریزیڈنٹ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور پریزیڈنٹ اس کا مطلب کہ وہ ڈکٹیٹ کرے گا جو اوتھ ہوتا ہے، اور وہ چیف جسٹس وہ باتیں ڈکٹیٹ کر کے وہ مطلب کہ وہ عہد لے گا۔ اور اس کے لیے جو ادر ججز ہوگی، جو چیف جسٹس کے علاوہ ادر ججز ہیں، ان کے لیے پھر چیف جسٹس جو ہے وہ اسی طریقے سے پریزیڈنٹ والا رول یہاں ادا کرے گا۔ اور یہ جو وہ کیا مطلب جو عہد دعویٰ ہے، جو یہ ہمارے تھرڈ اسکیجول میں لکھا ہے، تو چیف جو ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کے اندر 5 اسکیجولس ہے، جس میں جو تھرڈ اسکیجول ہے وہ ہمارا اوتھ ریلیٹڈ جو ہے سارا اس کے اندر لکھا ہے۔ جو پریزیڈنٹ کا اوتھ ہوتا ہے اور ڈفرینٹ ادر ہائر آفیشلز ہوتے ہیں، ان کے اوتھ یہاں لکھے تھرڈ اسکیجول میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریٹائرنگ ایج جو ہوگی وہ 179 آرٹیکل 179 کے اندر ڈسکس ہوئی ہے، جس میں پہلے 65 ایئرس ہوتی ہے، لیکن اب 27 امینڈمنٹ کے بعد 68 ایئرس کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایکٹنگ ججز، اب ایکٹنگ ججز یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہے، یا چیف جسٹس یا ادر ججز، اگر فار دا ٹائم بینگ اپنے آفس کو انٹرٹین نہیں کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل یا وہ ملک سے باہر ہے، یا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے، تو پھر ان کی جگہ جو کوئی اور جج آئے گا تو ان کو پھر ہم ایکٹنگ جج بولیں گے۔ اور اسی کے لیے آرٹیکل 180 میں چیف جسٹس کے لیے، اور آرٹیکل 181 میں ادر ججز کے لیے ڈسکس کیا گیا ہے کہ پھر ان کو وہ ایکٹنگ جج پھر کون اپوائنٹ کرے گا، پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرے گا، اور اس کی جو کوالیفیکیشن یہ ہوگی کہ وہ چیف جسٹس کے لیے وہ سپریم کورٹ کے ادر سینئر ججز میں سے کوئی جج ہوگا، اور جو ادر ججز ہوں گے ان کے لیے پھر ایسا ہوگا کہ جو ہائی کورٹ کے جو سینئر ججز ہوں گے ان میں سے کوئی اس پوسٹ ٹیمپرری پوسٹ کے لیے آئے گا ایز اے ایکٹنگ جج۔ اور اس میں پھر ایڈ ہاک ججز، اب ایڈ ہاک ججز یہ ہوتے ہیں کہ ٹیمپرری جب بیک لوگ آف کیسز بہت زیادہ ہو، مطلب بہت زیادہ کیسز ہو، اور کسی بھی اس طریقے کی سچویشن ہو جس میں جو موجودہ ججز کے نمبرز ہیں وہ کم پڑ گئے ہیں اور وہ کیسز نہیں سنبھال سکتے ہیں، تو پھر جو ٹیمپرری مطلب یہ سچویشن ٹیمپرری ہو، مطلب کہ یہ ہر ٹائم کے لیے نہ ہو، پرماننٹ ججز کو اپوائنٹ کرنے کی ضرورت نہ ہو، تو پھر ایک ٹیمپرری جو ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، جیسے کہ اگر کوئی اسکول میں کوئی ٹیچر چاہیے لیکن پرماننٹ نہیں کرنا اسے، تو اسے آپ کانٹریکٹ بیسڈ کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ جو ججز ہوتے ہیں ان کو آپ ایڈ ہاک ججز کہتے ہیں۔ تو یہ ایک کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ 30 سال سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ پھر آگے جا کے ایز اے کمپلیٹ جج بھی بن سکتے ہیں کہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو یہ آرٹیکل 182 میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ کوئی پھر اسی طریقے سے پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرے گا اگر بیک لاگ آف کیسز زیادہ ہو، یا اس طریقے کی کوئی سچویشن بچ جائے، تو اس کو ہم ایڈیشنل ججز بھی مطلب کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر آ جاتا ہے کہ لوکیشن، آرٹیکل 183 کہتا ہے کہ سپریم کورٹ ہوگا کہاں پہ۔ تو ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک پرنسپل سیٹ ہوتی ہے اور ایک ادر بیچز ہوتے ہیں، مطلب ایک فار ایگزامپل ایک مین برانچ جس کو ہم پرنسپل سیٹ کہتے ہیں جو کہ اسلام آباد میں ہے سپریم کورٹ کی، اور اس کے علاوہ جو 4 ہمارے پروونسز ہیں ان کے جو کیپٹل سٹیز ہیں ان کے اندر جو ہائی کورٹس ہیں ان میں بھی بینچز اسلام آباد ہائی کورٹ، اسلام آباد جو سپریم کورٹ ہے ان کے بیٹھے ہیں، اور ان کو پھر ہم کہتے ہیں بینچز، جبکہ جو اسلام آباد میں ہے وہاں پہ ہم کہتے ہیں پرنسپل سیٹ۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اوریجنل جورسڈکشن، آرٹیکل 184۔ اس کو اب ختم کر دیا گیا ہے۔ آرٹیکل اوریجنل جورسڈکشن سے مراد یہ ہے کہ ایک کورٹ کا یہ اختیار کہ وہ فیڈرل اور پروونسز یا پروونسز کے آپس کے درمیان کے جو تنازعات ہیں ان کو حل کرنا، تو یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایک بہت بڑا میٹر ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہائر جوڈیشری ہوتی ہے اسی کے پاس ہی یہ اختیار ہوتا ہے، جو ٹاپ ہائر جوڈیشری ہوتی ہے۔ پہلے یہ سپریم کورٹ کے پاس ہوتا تھا، لیکن اب یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کو دے دیا گیا ہے، کیونکہ وہ اب وہ کانسٹیٹیوشن مسئلے وہ سنبھالے گا۔ اور اس کے علاوہ
اوریجنل جورسڈکشن پہ یہ آتا ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس اگر کسی کے وائلٹ ہو گئے جو کہ اگینسٹ کانسٹیٹیوشن میں ڈسکرائب ہے تو اس کو بھی انفورس اب سپریم کورٹ نہیں کرے گا بلکہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کرے گا. تو یہ چیزیں یا آرٹیکل 184 میں ڈسکس تھی جو کہ اب ختم کر دی گئی ہے کیونکہ یہ اختیارات ان سے لے لیے گئے. اب ان کے اختیارات یہ ہے کہ یہ ایک ایز اے اپیلیٹ کورٹ بن چکا ہے. مطلب جتنے بھی اب ہائی کورٹس سے جو ڈیسیجنز جن کو واپس اپیل میں جائیں گے کسی ہائر جوڈیشری کے پاس اگر وہ کرمنل یا سول میٹر کے ہوں تو وہ پھر ڈائریکٹ سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے. ہاں اگر وہ فنڈامنٹل رائٹس یا کانسٹیٹیوشن نیچر کے ہوں تو پھر وہ ڈائریکٹ جائیں گے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے پاس, وہ پھر سپریم کورٹ کے پاس نہیں جائیں گے. تو سپریم کورٹ کے پاس اب صرف یا سول یا کرمنل میٹر جو ہوں گے وہ ایز اے اپیل کے طور پہ سپریم کورٹ جائیں گے. تو یہ اب اس کی ایک مین اختیار ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ایڈوائزری جورسڈکشن, یہ گورنمنٹ کو ایڈوائز کر سکتا ہے اگر گورنمنٹ اس سے ایڈوائس مانگے, لیکن وہ ایڈوائس بائنڈنگ نہیں ہوتی ہے. مطلب وہ ضروری گورنمنٹ کو فالو کرنا ایسی کوئی وہ چیز نہیں ہے. اس کے علاوہ آرٹیکل 186A یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو جج ہے ان کا یہ اختیار ہے کہ وہ اگر یہ دیکھے کہ ایک ہائی کورٹ وہ ایک صحیح سے کیس نہیں سنبھال رہا ہے یا وہاں اس کا کیس اصل میں وہاں ہونا ہی نہیں ہے تو اس کورٹ میں, تو وہ دوسرے ہائی کورٹ میں وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے وہ کیس, اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے. تو یہ چیز یہ بھی اس کے ایک اختیار میں آتی ہے. اس کے علاوہ اینسلری جورسڈکشن, اب اینسلری جورسڈکشن آرٹیکل 187 میں جو ڈسکرائب ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کورٹ کو یہ صحیح لگے کہ جو ایک کیس میں ایک فیصلہ دے دیا گیا ہے جو ایگزیکٹلی جو ریلیف کے لیے جو ایگریوڈ پارٹی نے مانگا تھا کہ ہمیں یہ ہماری کلیمز ہیں ہمیں یہ دیا جائے, تو اس کے علاوہ اگر سپریم کورٹ مطلب کہ اگر ایک کورٹ یہ دیکھے کہ یہ ایڈیشنل آرڈرز بھی دینے چاہیے کہ جسٹس ایک کمپلیٹ فارم میں فراہم ہو, اچھے سے فراہم ہو, تو پھر یہ بھی اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ دے سکتی ہے. تو اسی کو ہم اینسلری جورسڈکشن کہتے ہیں. تو یہ آرٹیکل 187 میں سپریم کورٹ کے پاس ہے. اس کے علاوہ ریویو جورسڈکشن, مطلب ریویو سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اپنی ہی کیسز جو ہو اس کو ہی پھر سے دیکھنا, اس کو ہم کہتے ہیں ریویو جورسڈکشن. اب جیسے کہ سول یا کرمنل میٹرز ہوں گے وہ سپریم کورٹ ہی پھر ان کے لیے ایک لاسٹ کورٹ ہوگا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو سنبھالتا ہے. تو سپریم کو تو پھر اگر کوئی جو ہے اس کے کوئی پارٹی اگر سپریم کورٹ کے فیصلے سے خوش نہیں ہوگی تو وہ کسی اور کورٹ پہ اپیل تو نہیں جا سکتی, لیکن وہ اگین سپریم کورٹ کو ہی کہہ سکتی ہے کہ آپ اپنا فیصلہ پھر واپس سے دیکھیں, اس کو کیا کریں ریویو کریں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریویو جورسڈکشن. اس کے بعد آ جاتا ہے the decision of the Supreme Court is binding on all other courts other than the Federal Constitution Court آرٹیکل 189. اب جو ہمارا سپریم کورٹ ہے وہ جیسے کہ ہم نے پہلے ویڈیو شروع میں کہہ دیا تھا کہ سپریم کورٹ پہلے ہائیسٹ کورٹ ہوتا تھا لیکن اب سبورڈینیٹ ہو چکا ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے. تو سپریم کورٹ کا جو پہلے اختیار ہوتا تھا کہ اس کا ڈیسیجن جو ہوتا تھا, مطلب اس میں جو اس سے جو ڈیسیجن لیا کسی کیس میں تو وہ فردر کسی اور کورٹ پہ چیلنج نہیں ہوگا, اس کی اپیل کسی اور کورٹ میں نہیں جائے گی ہائیسٹ کورٹ میں, کیونکہ کوئی ہائیسٹ کورٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو اب ایسا نہیں ہے, مطلب سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کا ڈیسیجن جو اس کے سے نیچے جتنے لوور کورٹس ہیں ان سب پر بائنڈنگ ہے. مطلب سارے ہائی کورٹس, سیشن کورٹس, ڈسٹرکٹ کورٹس ان سب پر بائنڈنگ ہے, ادر دین مطلب صرف FCC پر بائنڈنگ نہیں ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے the implementation of the orders of the Supreme Court by all the government and judicial bodies other than the FCC Federal Constitution Code آرٹیکل 190 کہ جو سپریم کورٹ کا اگر کسی بھی مسئلے پر کوئی آرڈر ہوگا, کوئی ڈیسیجن ہوگا کہ کسی بھی فار ایگزامپل کوئی کیس ہو, وہ کسی گورنمنٹل آرگنائزیشن کا کیس ہو, تو پھر وہ اگر وہ جو حکم دے, وہ جو آرڈر دے, تو پھر وہ اگر اس گورنمنٹ آرگنائزیشن کو فالو کرنا ہوا تو پھر وہ بھی فالو کرے گی آل اراؤنڈ دا مطلب ملک جتنے بھی سیکٹرز ہیں, کہیں بھی اگر وہ اسے امپلیمنٹ ہونا ہو تو وہ امپلیمنٹ ہوگا. صرف FCC مطلب کہ وہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ اس سے ہائیسٹ ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے رولز آف پروسیجر. اس کا مطلب یہ ہے
کہ سپریم کورٹ اپنے پریمیسز، اپنے جو کورٹ ہے اس کے اندر جو اپنا ڈیلی کا پروسیجر ہے وہ خود طے کر سکتی ہے، کہ فار ایگزامپل ہمارے جو ہے نا ہمیں ایک اگر فار ایگزامپل سپریم کورٹ کہتے کہ ہمیں صحیح ایک اٹینڈنس، ایک بایو میٹرک اٹینڈنس چاہیے، تو وہ جو ہے نا وہ خود اس چیز کو طے کر سکتے ہیں، اور جو اگر وہ کو تھوڑا سا اپنے اندر کی جو معاملات ہیں ان کو تھوڑا سا وہ کرنا ہو، کوئی رول کوئی ریگولیشنز بنانی ہو، تو پھر وہ بنا سکتی ہے، وہ ان کا اختیار ہے آرٹیکل 191 کے اندر، ریموول آف اے جج آف دا سپریم کورٹ۔ اب یہ ایک آرٹیکل 209 سے آ جاتا ہے، آرٹیکل 191 تک اصل میں سپریم کورٹ کی سٹوری ختم ہو جاتی ہے، آرٹیکل 192 سے ہائی کورٹ کی سٹارٹ ہوتی ہے، لیکن آرٹیکل 209 جو کہ بات کرتا ہے کہ کوئی بھی ہائی کورٹ یا کوئی بھی سپریم کورٹ کہ کوئی بھی جج کو اگر نکالنا ہو، یا اس کا مس کنڈکٹ ہو، یا وہ اس کا کوئی بھی مطلب کہ کوئی بھی مسئلے کی وجہ سے اگر اسے نکالنا ہو، تو پھر کیسے اس کی ریٹائرنگ ایج سے پہلے اسے کیسے نکالا جائے گا؟ تو اس کے لیے میکینزم یہ ہے کہ جوڈیشل کاؤنسل، جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا، جوڈیشل کمیشن جو کہ اپوائنٹ کرتا ہے ہائی کورٹ، جو ادر ممبرس آف ادر ججز آف دا سپریم کورٹ ہے ادر دین چیف جسٹس، ان کو اپوائنٹ کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن ہے۔ تو اسی طرح آرٹیکل 209 کے اندر جوڈیشل کاؤنسل ہے جو کہ ججز کو ریموو کرتا ہے، یا چیف جسٹس ہو یا ادر ججز ہو، تو ان کو ریموو کرنے کے لیے پھر جوڈیشل کاؤنسل جو ہے نا، پہلے تو ان کے پاس ایک فارمل اپلیکیشن چاہیے گی، پھر وہ اپلیکیشن وہ فردر ریویو کریں گے، ان پر باقاعدہ ممبران، اگین جوڈیشری کے ممبرز یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو فردر ریویو کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، اور پھر اس پر ایویلویٹ کرتے ہیں، اور پھر فردر ایک ڈیسیجن لاسٹ میں لیتے ہیں، اور پھر اس کے اگین اس کو فائنلائز کرنے کے لیے وہ پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے سگنیچر کے لیے۔ تو اس طریقے سے یہ اوور آل سپریم کورٹ کی جو ایک بات ہے وہ یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔